अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, दुनिया में तारीख साज जो लम्हात होते हैं कम ही आते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देखने को मिले तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मराहिल आए हैं जहां पर पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है और दुनिया को जो अमन की एक उम्मीद है पाकिस्तान ने दी है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ रही थी, सूरत हाल इसी जानिब गामजन थी, लेकिन पाकिस्तान की भरपूर खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की भरपूर डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया में अमन की जो उम्मीद है वो पैदा हो गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान पर हैं, जिसके बाद जिसके असरात हमने देखे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोलने का बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है, जिसको वेलकम किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तानी क़यादत के खासे मोतरफ़ हैं। उन्होंने जनाब कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो है शानदार शख्सियात हैं और दोनों का शुक्रिया भी अदा किया। साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ईरान की क़यादत का भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पर शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ आगे बढ़ा जाए तो सूरत हाल अब अमन और देरपा रीजन के अंदर जो स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रही है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियोस, उसने जनाब दावा किया, उसका दावा क्या है वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मनसूबे पर मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। एक्सियोस इसका दावा करती नजर आती है। मनसूबे के तहत अमरीका ईरान के मुंजमद $20 अरब के असासे जो हैं वो मतलब डी फ्रीज करेगा। $20 अरब अमरीका जो है वो ईरान को जारी करेगा, जिसके बदले ईरान अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है इसका ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। अमरीकी इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह ये है कि ईरान के पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत बाकी ना रहे। यही वो खदशात हैं, यही वो चीज़ें हैं कि 47 ईयर से हम देख रहे थे कि ईरान के ऊपर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अमरीका और मगरब की जानिब से, इसराइल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में होने वाले इन मुज़ाकरात को मिस्र और तुर्की की भी बैक हासिल है। तो है कि आइंदा चंद दिनों में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, जिसमें दोनों ममालिक के आला हुकाम जो हैं वो शरीक होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप वो ख़ुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो दौरा इस्लामाबाद करें और इस्लामाबाद में सिग्नेचर किए जाएँ, जहाँ पर एक और भी तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि ईरानी क़यादत, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान वो भी हों, और साथ साथ इससे बढ़कर भी बात की जा रही है कि दीगर कई इस्लामी ममालिक की शख्सियात भी इस मौका पर पाकिस्तान में आ सकती हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सऊदीया और जो कतर है उसके दौरे के बाद आज जो तुर्की में मौजूद है, जहाँ पर इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम जो है वो मुनक्किद हो रहा है। दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, मरकज़ निगाह वहाँ पर पाकिस्तानी लीडरशिप बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को डिफरेंट जो शख्सियात हैं आज साइड लाइन पर मिलती रही हैं, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करते रही हैं, मोतरफ़ हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सारी इंगेजमेंट्स हो रही हैं जब पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से, शटल डिप्लोमेसी की वजह से, पाकिस्तान की फैसिलिटेशन और पाकिस्तान की कहलें सालसी की वजह से दुनिया पीस की जानिब बढ़ती नज़र आ रही है। आज तैयब अर्दवान ने भी पाकिस्तानी क़यादत का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सामने बैठे हुए थे, साथ उनके अमीर कतर थे, उनका शुक्रिया भी अदा किया है। अब इस पूरी सूरत हाल में कब तक मामलात आगे बढ़ेंगे, कब तक एक देरपा अमल, कब तक एक देरपा अमन के हवाले से जो मिडल ईस्ट में कोशिशें पाकिस्तान को रंग लाएंगी, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका ताता चलो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, सेनेटर भी रहे हैं, साथ साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को भी हेड कर चुके हैं। मंसूर जाफर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं जनाब मिडल ईस्ट अफेयर्स के, और साथ साथ आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर जो है वो डिप्लोमेट हैं। आप तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। जनरल साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ईरान आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हो गया, ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फ़ौज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, वो इस मौका पर ईरान में मौजूद थे, उनकी कोशिशों की वजह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एंडेवर्स हैं, इनकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर अवर्ट हुई है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ब्रिंक पे पहुंचे हुए थे और बिल्कुल किसी तरीके से भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका और इजराइल के ज़हन में ये था कि ये चंद दिनों की या चंद घंटों की बात है, और वो तो एक रात को सिविलाइजेशन को तबाह करने की सोच रहे थे, और सोच रहे थे कि लीडरशिप हटेगी तो ये फ्रूट पका हुआ हमारी गोद में गिर जाएगा, और इसके बाद फिर इजराइल अपना वो जो बड़ा उसका है ग्रेटर इजराइल वाला मसला चलाएगा। लेकिन फिर दांत खट्टे हुए और सिचुएशन और गंभीर हो गई, तो फिर पैनिक हो गई। उसकी वजह यह है कि फिर अमेरिका और इजराइल के दरमियान भी
اور امریکن پبلک اگینسٹ ہوگی پریزیڈنٹ کے, اور ایون نیٹو کے لوگ اور یورپین یونین کے لوگ اور بہت سے لوگ آگے, انہوں نے کہا یہ انکالڈ فار ایکشن تھا, انوانٹیڈ, یہ جو وار آف چوائس تھی جس کو آپ نے شروع کیا, اور یہ انلیگل وار ہے, اور تھا بھی ایسے بیکاز آپ نے ڈائیلاگ کے دوران آپ آئے. اس گمبھیر سچویشن کے اندر پاکستانی قیادت کا پولیٹیکو ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری, خصوصاً شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا. اور میرے خیال میں ہماری جو ہے سنس 47 پوری پاکستانی تاریخ میں اس طرح کے لمحے نہیں آئے کہ ہمارے اوپر اتنا گلوبل ٹرسٹ ہو, اور یہ جو گلوبل ایک گڈ ول ہم نے ارن کی ہے, یہ ہمارا ریئل ڈپلومیٹک کیپٹل ہے, جس کو ہمیں پھر جب یہ ہم معاہدہ کرا لیں جو ابھی رائٹنگ آن دی وال ہے الحمدللہ, تو پاکستان کا جو ایلیویٹڈ ایک سٹیچر اور سامنے آیا اور ایکسیپٹیبلٹی آئی ہے, جس کی بنیاد انڈیا پاکستان کانفلکٹ سے ہوئی, جب پاکستان نے اپنے جور دکھائے اور ایک 5 گنا بڑے ملک کے دانت کھٹے کیے, تو اس سے اس کا امیج بڑھا. اور پھر امریکن قیادت ٹرمپ کی صورت کے اندر انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور جہاز کتنے گرے اور کیسے گرے, اور یہ ایک ریالٹی تھی. اور اس کے بعد پھر پاکستان آگے آیا. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے کرم سے یہ معاہدہ تو ہو جائے گا, اور اس کے اندر 2-3 ہی مین پوائنٹ تھے. ایک تو یہ نیوکلیئر کا تھا, ایک اسٹیٹ آف ہارموز کا تھا, ایک لیبنان کے اوپر اٹیک اور اس کو سیز فائر کے کرا تھا, اور یہ چیزیں آلموسٹ طے ہیں. نیوکلیئر کا بھی پہلے بھی ایران نے مانا ہوا تھا کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنانا چاہتے, لیکن انریچمنٹ 3.67% جو ہے وہ ہمارا ایک بین الاقوامی رائٹ ہے جو ہر ملک کا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو کہ فائنلی وہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے یہ کمٹ کر دیا ہے. لیکن خبریں تو یہ تھی نا کہ 5 سال جب اسلام آباد میں ڈائیلاگ ہوئے جنرل صاحب, اس ٹائم تھا کہ 5 ایئرز کے لیے ایرانی جو ہے وہ مانے تھے کہ اس کو جو ہے رول بیک کریں گے اس ٹائم پیریڈ کے. امریکن جو ہے وہ 20 ایئرز کی بات کر رہے تھے. منصور جعفر صاحب, اس کو آپ نے ہرمز جب یہ کنفلکٹ جس کا آغاز ہوتا ہے اس ٹائم جو اٹامک پروگرام ہے جو نیوکلیئر ہے اس پہ ایران پر جو ہے خدشات تھے, امریکہ کو, یورپ کو. اس کے بعد جناب بیچ میں مزل سسٹم آ گیا, پھر جناب بعد میں جو پراکسیز تھیں ایران کی, جو ریجن میں ایران کس طرح سے مطلب آپریٹ کر رہا تھا. لیکن جب ایک سیز فائر اور جب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ایگریمنٹ پر, تو اسٹریٹ آف ہارموز سب سے بڑھ کر آ گیا ہے. اس کو امریکہ نے لیوریج کے طور پر استعمال کر لیا. لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک 100% معاملات کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, تو امریکہ بھی بیک فٹ پہ نہیں ہٹے گا. چیزیں مطلب یوں ہی اسٹل سٹینڈ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی. جی یقیناً اس وقت جو آپ نے ہرمز کی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اگر آپ عراقچی صاحب کا ٹویٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کے دن ہیں ان دنوں کے لیے یہ ہرمز کھولی گئی ہے. بنیادی طور پہ یہ بہت بڑا ایک کارڈ کھیلا ہے ایران نے کہ اگر تو آپ نے اس کو مستقل بنیادوں پہ چلانا ہے تو آپ کو جنگ بندی کو بھی یا ایک مستقل فائر بندی جو ہے اس کا اعلان کرنا ہوگا, ادروائز ہم بیک ٹو اسکوائر ون ہیں. اور اسی طریقے سے امریکہ کی طرف سے بھی بار بار اپنا جو بلاکڈ ہے اس کے حوالے سے ان کی انفورسمنٹ اب بھی موجود ہے, وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی بلاکڈ کر رکھا ہے. تو ایسی صورت میں پوزیشن تو وہی ہے, لیکن ایک امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ ایک اوپننگ ہے, اور خاص طور پہ ایک چینج آف ہارٹ, بالخصوص جو پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی اس وقت تہران میں جاری تھی اس کے نتیجے میں 2 اہم ایشوز, ایک تو نیوکس کا, ایک لبنان کی فائر بندی کا, اور تیسرے نمبر پہ یہی آبنائے ہرمز کا ایسا ایشو تھا. یہ بنیادی طور پہ آخر میں ایران نے جو لنک کر دیا تھا کہ جو لبنان کی فائر بندی کے ساتھ آبنائے ہرمز کی اوپننگ جو ہے وہ لنکڈ ہے. تو جب پرسوں رات جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے خصوصی حکم کے تحت نیتنیاہو کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ فائر بندی کرے لبنان میں, تو اس کے اگلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ ایک اس آبناک کھولنے کے حوالے سے اپنا اعلان کر دیا. اور اس اعلان کے بعد جو امیڈیٹ امپیکٹ آنا شروع ہوا وہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں ایسا یعنی میجک قسم کا اس کا امپیکٹ تھا کہ فوری طور پہ جو مختلف جو تیل کی قیمتیں ہیں بین الاقوامی منڈیوں کے اندر وہ فوری طور پہ کم ہونا شروع ہوگی. تقریباً جو برنٹ آئل ہے وہ تو تقریباً 8% تک جو ہے وہ 2 منٹوں کے اندر اندر اس کی قیمت جو ہے وہ گر گئی. تو اب یہ وہ بنیادی طور پہ اثرات تھے کہ جو اس آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا پر آ رہے تھے, اور اسی نے میں سمجھتا ہوں اس جنگ, اس پورے قضیے کو جو ہے
وہ جو بہت لمبا ہو سکتا تھا، اس جنگ کو بہت لمبا کیا جا سکتا تھا. خاص طور پہ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس جو گولہ بارود ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ 19 سال تک ویتنام میں لڑتے رہے ہیں، کئی سالوں وہ عراق میں جنگ مارتے رہے، 20 سال تک وہ افغانستان میں ذلیل ہوتے رہے. تو ان کے پاس گولہ بارود کی تو کمی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب اس آبنائے ہرمز کی بندش کی حدت اور شدت پوری دنیا محسوس کرنے لگی، ان کی اکانومیز پہ، ان کی شپنگ لینز پہ، ان کی انشورنس منصور صاحب، میں اسٹریٹ آف ہارمز سے بڑھ کر میں یہاں پہ ایک چیز ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا عراق کا، افغانستان کا، لیکن وہاں سے جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا ویسا کچھ نہیں ہوا نا. جس طرح جا کے ہم نے دیکھا کہ جو جی سی سی ممالک میں بھی امریکن اہداف تھے اور ساتھ میں اسرائیل کو جس طرح جا کے ایران نے جس نوعیت کا جواب دیا، تو شاید اس نے امریکہ کو، اسرائیل کو مجبور کیا کہ بیک فٹ پہ ہو جائے. درانی صاحب، پاکستان کے کردار کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خاصے معترف ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے وہ جو ہے اوپن کر دیا، لیکن امریکہ جو اس کی بلاکیڈ ہے وہ اس کو جناب اسٹل جاری رکھے ہوئے. کیا یہ ایک فیس سیونگ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یا کوئی لیوریج لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اس پوری صورتحال میں؟ نہیں، یہ ناکہ بندی امریکیوں کو فائدہ تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ اگر ٹریڈ کھلوانے کی حد تک ہے تو کوئی جہاز آ جا نہیں رہے جس طرح سے وہ چاہ رہے. تو امید تو یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں رات کو، تو اس سے امید ہے کہ شاید ایک پیس کی طرف قدم بڑھ جائے، اور یہ وار اگر وہ بالکل سے نہیں رکتی ہے تو کم از کم سسپینڈ ہو جائے، جیسے کہ ابھی 15 دن کا سیز فائر چل رہا ہے. لیکن امید یہ ہے کہ امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے، اور اس میں امید یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے بھی خاصا اکاموڈیٹ. ٹھیک ہے، یہ ہارمز جو ہے ایران کی طرف سے تو اوپن ہے، لیکن آن دا ادر سے امریکہ اس کو ابھی بھی کہنے کی ناکہ بندی جو ہے اس پہ رکھنے پہ ٹرمپ بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب، ہم جس طرح کے جس قسم کے آپٹکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے جو دیکھنے کو ملے کہ فیلڈ مارشل وہاں پر جاتے ہیں، قیادت نے جس طرح سے ان کو ریسیو کیا، پھر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ان کو لے کر جانا، وہاں ان کو پوری صورتحال بتا رہا، ایران کے پریزیڈنٹ کا خود ان کو ویلکم کرنا، ایرانی کس طرح پاکستانی قیادت پر اعتماد کر رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں، ایران اور پاکستان جو ہے ان کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں. کچھ اتار چڑھاؤ بھی آیا، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے، جو ٹیررزم ہوتی رہی، کچھ ہمارے ملک میں کچھ ان کے ملک میں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پی یو ایف کا چیئرمین تھا تو ڈیفنس پروڈکشن میں ہمارا بڑا سخت تعاون ہوتا تھا اور آنا جانا تھا. پھر میں سینٹ میں آئی واز چیئرمین آف پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ، اور اس میں میرا بڑا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا، اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ ہمیشہ پاکستان کے قریب آنا چاہتے تھے، اور ایک گڈ ول تھی. اور اب جو ہمارا یہ ڈائلاگ کے لیے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جس لیول کے اوپر میڈیشن ہو رہی ہے، یعنی شہباز شریف صاحب اور ادھر فیلڈ مارشل آصف منیب صاحب، اس سے پہلے دعا میں مذاکرات ہوتے رہے آگے پیچھے، تو لوور لیول کے اوپر بھی ہمارے افغانستان سے بھی ہوتے رہے، تو ایک ہمارے منسٹر صاحب بھی جا کے کرتے رہے. لیکن ابھی اس طریقے سے، اور سیکنڈلی دونوں کا جو پارٹیاں ہیں ان کے انٹرسٹ تھے. ادھر امریکہ کو مس لیڈ کیا نتن یاہو نے اور ایک غلط جگہ پہ پھنسایا، اور اس کا ریئیکشن جب انہوں نے دیکھا کہ نیٹو بھی ہٹ گئی اور ملک کے اندر بھی ان کا گراف گرنا شروع ہوا، تو ان کی بھی ایک مجبوری بن گئی کہ میں جلدی اس سے جان چھڑاؤں اس کمبل سے. سملرلی ایران نے بڑا مقابلہ کیا، آؤٹ سٹینڈنگ ریزسٹنس پیش کی، بٹ ایون دین ان کے نقصانات، ان کے جو انفراسٹرکچر، ایئر ڈیفنس، ایئر فورس، نیول شپس وغیرہ کا نقصان وغیرہ جو ہوا، تو وہ بھی سوچتے تھے، کیونکہ وہ وار مونگر تو ہے نہیں، ان کی تو بالکل یعنی کسی کے خلاف انہوں نے ایگریشن تو کیا نہیں، وہ تو ایک اینگل، ایک ٹرائنگل، اپنی ایک ریزسٹنس جو لیبنان بھی اور حماس بھی اور یہ ہوتیز وغیرہ اور ان کو بنا کے تو اسرائیل کو ڈکا ڈالنے کے لیے یہ کرتے رہے. تو دونوں کی مجبوریاں تھی کہ آگے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر چونکہ پاکستان ایک اللہ کے کرم سے یہ انڈیا کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے ہمارا امیج بڑا، اور امریکہ میں بھی انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ملک جو ہے تقریباً 2006 کی جو آئی ہے ریٹنگ آرمیز کی، وہ کوئی 145 افواج میں پاکستان کی فوج کو انہوں نے ریٹ کیا ہے 12th موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ ویری پوٹینشیل، مطلب ان کے اندر کمبیٹ پوٹینشیل ہے. اور اسی طرح پاکستان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اینڈ سملرلی ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی رپروچمے کی کوشش کی ہے.
اور آل سنسیئر انڈیورز کی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. دیٹ از وائی امریکن بھی تعریف کر رہے ہیں اور ایرانین بھی. بڑی بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اپروچ رہی ہے. اس نے جی سی سی ممالک میں آلدو آپس میں بھی ایک رفٹ تھی, اس کو بھی بیلنس کیا اور ساتھ میں مغرب و امریکہ کو بھی اس پورے معاملے میں آن بورڈ رکھا. منصور جعفر صاحب, فریز ایسٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایران کا ایک بڑا مطالبہ بھی ہے کہ کئی دہائیوں سے اس کے جو اثاثے ہیں 100 بلین USD کا بتایا جاتا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر, وہ اس ٹائم سیزڈ ہیں. اگر یہ پورا معاملہ آگے بڑھتا ہے, اگر اس میں سیز فائر ہو چکا, اب اگر پراپر ایک ایگریمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, تو کیا کتنا ایران کو فائدہ ہوگا اس کی اکانومی کو؟ اور ساتھ میں جو انرچ یورینیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جو امریکہ کا مطالبہ ہے کسی تیسرے ملک یا کسی تیسری جگہ منتقل کرنا, کیا وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے؟ جی, جہاں تک تو اثاثوں کے غیر منجمد کرنے کا سوال ہے, تو میرا خیال ہے اس حوالے سے تو باتیں ہو رہی ہیں. کوئی 20 ارب کے قریب جو ان کے اثاثہ جات ہیں, خاص طور پہ وہ قطر کے مختلف بینکوں میں, ان کو انفریز کرنے کی بات مذاکرات کے دوران بھی کی گئی. اور اب بھی اس نوعیت کی اطلاعات ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے اس بات پر تیار ہے کہ ان کے تقریباً $20 بلین کے جو اثاثہ جات وہ انفریز کر دیے جائیں جو ایران کو میسر آئیں. یقیناً اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ایران کی اکانومی میں, جو پچھلی تقریباً کئی دہائیوں سے جو ہے آپ کے علم میں ہے مختلف عالمی جکڑ بندیوں کا پابندیوں کا شکار ہے, اور بالکل جس طرح بینکنگ سسٹم سے اس کو ڈی لنک کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایران کی اس سے بالکل تباہ حال اکانومی کو سہارا دینے میں بڑا صحیح معنوں میں جو کردار ادا کریں گی. تو یہ معاملات یقیناً اس میں نیگوسیشن بھی جاری ہے, اور اس پر ایک لحاظ سے امریکہ نے اپنی رضامندی بھی ظاہر کی. اور بنیادی طور پہ یہ کوئی ایسے اثاثہ جات نہیں ہے, یہ وہ اثاثہ جات ہیں جو ایران اس سے پہلے تیل مختلف ممالک کو فروخت کر چکا تھا, تو ان کی پیمنٹس باقی تھیں کہ مین وائل مختلف پابندیاں جو ہیں وہ ایران پر عائد کی جاتی رہی, جس کی وجہ سے اس کو سوئفٹ سسٹم سے جو ہے وہ ڈی لنک کر دیا گیا. تو یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے ان کو یہ ڈالرز میں پیمنٹ نہ ہو سکی. تو اس وجہ سے دوسرا سوال کا حصہ آپ کا میں سن نہیں پایا. جو انریچڈ یورینیم ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی تیسرے فریق کے حوالے کرا, کیا وہ تیسرا فریق یا پاکستان ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو پاس آ جائے وہ؟ جی, اس میں ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ریسنٹ جو سیریز آف ٹویٹس آئی ہے اس میں انہوں نے اس نوعیت کا ایک اندیہ ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے تو دعویٰ یہی کیا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور وہ ایک لحاظ سے اس وقت مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے. لیکن اس وقت بھی جو انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے جو فائنڈنگز ہیں, ان کی جو ایک لحاظ سے تشویش وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ کسی نہ کسی ملبے کے نیچے موجود ہے, اور اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کیا جانا ضروری ہے. تو اس میں شاید کسی نہ کسی درجے میں اس میں پاکستان کی طرف سے بھی آفر کی گئی ہو کہ ہم اس کی ڈی گریڈیشن یا اس کو ڈائلیوٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ایران جن باتوں پہ اس معاملے پہ راضی ہوا ہے اس میں ایک تو اس کا جو یورینیم افزودگی کا حق ہے وہ تسلیم کیا جائے گا, اور اس کو ایک خاص لیول پہ اسے افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی, اور یہی جو ڈائلیوٹڈ مٹیریل ہے اس کو اس حد تک ڈائلیوٹ کر کے دیا جائے گا تاکہ وہ کسی نہ کسی سول مقاصد میں استعمال ہو سکے, زراعت میں استعمال ہو سکے, میڈیسن میں استعمال ہو سکے. تو یہ چیز جو ہے ابھی اس کے موڈیلٹیز طے ہونا باقی ہے کہ اس کو کس انداز سے, لیکن اصولی طور پہ ایران اور خاص طور پہ جو موریٹوریم کی بات کی جا رہی ہے 5 سال اور 20 سال کی مدت, اس میں بھی ایک درمیانہ شاید راستہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ جو ہمارے آرمی چیف صاحب کا دورہ ہوا ہے اس میں اس نوعیت کی باتیں جو ہے وہ یقیناً زیر بحث آئی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ابھی بھی کچھ ایسے سٹرکنگ پوائنٹ موجود ہیں جہاں پہ آگے چیزیں کہیں نہ کہیں کہنے کہ ابھی رک سکتے ہیں. درانی صاحب, نیوکلیئر ابھی جس طرح بتا دیا منصور جعفر صاحب نے, آن دا ادر سائڈ اگر بات کر لیں کہ ریجن میں کچھ اس نوعیت کی گارنٹیز بھی ایران کا مطالبہ ہے کہ دوبارہ کبھی اس کے اوپر اٹیک نہ ہو. ایسٹس یہ بھی ایک بڑا ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی ڈی فریز کیا جائے. ابھی بھی کوئی سٹرکنگ پوائنٹ ہے کہ پورا جو ڈائیلاگ کا عمل ہے کہ مذاکرات کہیں جا کے کسی نقطے پہ رک سکیں؟ دیکھیے, یہ سارے بہانے ہیں, سٹرکنگ پوائنٹ کی بات نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ 47 سال پہلے ایران سے نکالا گیا تھا, ایرانیوں نے نکال دیا تھا ان کے ریولوشنری سیٹ اپ نے. اس کے بعد سے یہ ایک ٹسل چلی آ رہی ہے, اور جو اب آپ نے جس جنگ کی صورت میں دیکھا ہے یہ فرسٹ ٹائم اس سے ہوئے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ایران عراق وار میں امریکہ کا پورا ہاتھ تھا, اس میں گلف کے ممالک اس وقت بھی شامل تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آن ورڈ جو ٹینشن چلتے رہے ہیں تو اس میں امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایران میں جو بھی کرائسس آئے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اور آپ نے جو ریسنٹ دیکھا وہ کرنسی کرائسس تھا ایران کے اندر, تو امریکہ نے اس کو ایک غنیمت جانا, موقع دیکھ کے انہوں نے پھر اس کو انہوں نے ہائپ ریز کیا, اور ہدف یہ رہا ہے کہ ریجیم چینج ہو. اب ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ریجیم چینج ہو گئی ہے, کہ
آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد سے وہ کہتے ہیں ان کو جو بیٹا آ گیا دس از اے رجیم چینج، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ جو ایران کے اندر پچھلے 47 سال میں جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وجود میں آئے ہیں وہ اب خاصے مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کو سسٹم پہ ایک اسٹیبلٹی ہے، تاکہ اگر جب ان کو سیٹ بیک پہنچتا ہے اس میں ان کی لیڈرشپ یہ وہ اگر درمیان میں سے ہٹا دی جاتی ہے تو ایک سسٹم موجود ہے جو امیجیٹلی ان کی جگہ ریپلیس کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ امریکہ نے یہ اسرائیل کے ماں پہ ایران پہ حملہ کیا، لیکن ایران نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ سٹیکنگ پوائنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ اس طرح سے ڈرامہ آپ اس کو قرار دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، چیزیں مطلب سموتھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ جنرل صاحب کیا لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو انرچ یورینیم ہے وہ امریکہ کا مطالبہ رہا ہے کہ وہ ایران کے کم از کم پاس نہ ہو، تو کس کے پاس آ سکتا ہے؟ پاکستان ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حوالے کیا جائے، پاکستان کیونکہ ایک کیپیسٹی بھی موجود ہے، آلریڈی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان ہے۔ یا دیکھیں ہمارے لیے تو میرے خیال میں یہ امریکہ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ ادھر اسرائیل کی طرف دے شوڈ ٹرن اے بلائنڈ آئی، اور وہ اگر انہوں نے وہ این پی ٹی پہ بھی سائن نہیں کیا ہوگا اور انہوں نے بمز بھی بنائے ہوئے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے ڈیفیکٹو وہ پاور ہے نیوکلیئر، اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہ کریں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ ایز اے اسٹیٹ آپ نے پہلے ایک معاہدہ کیا جائنٹ کمپریہنسو آپ کا پلان آف ایکشن جو اوباما کے ٹائم پہ 2015 میں آپ نے کیا، اس میں آپ نے ان پہ کیپ لگائی تھی، میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا غالباً 15 سال، اور یہ کہا تھا کہ یہ آپ اس کو اور انرچ نہیں کریں گے، اور باقی جو پیسفل پرپزز کے لیے وہ ان کو پرمیشن تھی، اور ساتھ ہی یہ معاہدہ کرنے کے بعد سینکشنز کو بھی نرم کر دیا گیا تھا۔ تو آپ نے یک طرفہ طور پہ اس کو توڑا ہے، اور ابھی آپ زور لگا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایرانینز اس کو ٹیکل کریں گے ڈپلومیٹکلی، اور میڈیٹرز بھی they'll keep that in mind کہ بھی ان کا اپنا رائٹ ہے سیلف ڈیفense کے لیے۔ تو میرے خیال میں نیوکلیئر کا تو کبھی ایران نے نہیں کہا کہ ہم بنائیں گے، ایون ان کے پچھلے رابر نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بہت سی ہیومینٹی کا لاس ہو سکتا ہے۔ تو ابھی یہ جو انرچ والی بات ہے، وہ اگر یہ جو ان کے پاس مور دین ریکوائرڈ 60% تک جو انرچڈ ہے یورینیم، اس کو کیسے ڈسپوز آف کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ویدر دے سے کہ پاکستان کو دیا جائے یا کیا کیا جائے، یا ویدر ایرانینز اس پہ ریڈی ہوئے بھی ہیں یا نہیں، یہ ہماری اسپیکولیٹو ہے بیکاز وی ڈونٹ نو ریئلی دی ڈیٹیلز۔ بٹ ون تھنگ از دیئر دیٹ surely Iranians stood on their feet، ان کا ایئر ڈیفense یا ایئر فورس یا یہ تو گئے، لیکن ان کی 5-6 لاکھ کی فوج اور اس کے جو ویپنز اور ٹینکس اور گنیں اور اینٹی ٹینک میزائلز اینڈ باقی جو انڈر گراؤنڈ ان کی ٹنلز کے اندر میزائل کا لاچنگ، وہ ٹل اینڈ اب ان کے پاس رہا، فوج تو پکی گراؤنڈ فوج موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو $20 بلین مل جاتے ہیں، پلس ان کی سینکشنز ختم ہوتی ہیں، اور یہ الاؤ کرتے ہیں، مثلا ان کی گیس پائپ لائن ہمارے بارڈر تک آئی ہوئی ہے، آگے سے ہم زور لگا چکے ہیں کہ کیا کریں، وہ کہتے ہیں نہیں بینک کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، اگر گیس وہ بیچ سکتے ہیں، تیل بیچ سکتے ہیں، وہ انڈیا کو بھی دیتے رہے، چائنا کو بھی دیتے ہیں، تو وہ فوری طور کے اوپر اپنی ڈیفنس پروڈکشن کو اپنے ڈیفنس کے لیے تیار کر لیں گے۔ لیکن اسرائیل کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں پیلسٹائن کا ایشو اس وقت تک سالو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ غازہ سے اسرائیلی فوج نہیں نکل دی، مسجد اقصی کا کنٹرول ہینڈ اوور نہیں کرتے، ویسٹ بینک کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، گولان پہ یہ ہے، تو وہ تو اسرائیل ان فورسیبل فیوچر دیر از نو کوشچن کہ وہ پیچھے ہو یا کسی کی مانے، اور یہ اریٹینٹ وہاں کا رہے گا۔ اگر وہ اریٹینٹ رہے گا تو یہ مسلمانوں میں اور اسرائیل کے درمیان یہ ایک بون آف کنٹینشن رہے گی۔ بٹ ان دی لانگ رن شاید امریکہ اگر کوئی ایٹیٹیوڈ چینج کرے، لیکن امریکہ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدور بھی بے بس ہوتے ہیں اگینسٹ اسرائیل، کیونکہ وہاں جو اسٹرانگ لابی اور ہر میڈیا کے اندر اٹارنی جنرل، CIA کا بندہ، ہنری کیسنجر، دوسرے تیسرے، ایون ٹرمپ کے اپنا پروبیبلی سن ان لا، یہ سارے اس کمیونٹی سے ہیں جس کو نتن یاہو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو یہ انٹریکیسیز ہیں، بٹ آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ سیز فائر ہو گیا، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ان کو کلوز لے کے آئے، اور اس کا کریڈٹ جو پاکستان کو ملا یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ چائلڈ آف ڈیسٹنی ہے خدا کے کرم سے, بیکاز یہ رمضان 27 رمضان نزول قرآن کے دن کے وجود میں آیا تھا, تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہماری طرف یہ, ورنہ ہمیں تو ہمیشہ بیڈ لائٹ میں یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, FATF میں فساد ہو ان کو, ایون امریکن ادھر مدد ہم کرتے رہے, ان کا ادھر سارا رہا نکلے. تو کسی نے پوچھا, میں ایک جنرل کا سن رہا تھا امریکن, ان کا what was the reason of your failure in Afghanistan? He said one word, Pakistan. Because they were with Haqqani group, we had sympathies with our Afghan brothers. But at the same time, مطلب ہے ہم نے کسی طریقے سے بھی کسی کو چیٹ نہیں کیا, ہم نے بلکہ ان کو ملایا اور ان کی فیسیلیٹیٹ کی ڈی انڈکشن. امریکن جب ادھر پرابلم میں تھے تو وہ مڑ کے پاکستان آئے اور یہاں سے نکل کے گئے. تو پاکستان از پیس لونگ, اور ابھی یہ جو اپرچونٹی ہمیں مل گئی ہے اس میں ٹھیک ہے, افغانستان سے بھی نکلنے کا پاکستان نے ایک وے آؤٹ دیا تھا امریکہ کو, اس کے ساتھ یورپ, مغرب کو, نیٹو کو, اور یہاں بھی جو اس ٹائم آ کر امریکہ پھنس چکا ہے, یہ پاکستان اس کو سم ہو کہنے کے وے آؤٹ ہی دے رہا ہے. چلیں ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کے مڈل ایسٹ میں کیا امریکن پریزنس جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے, مسلم کوڈ کی بات ہو رہی ہے, اور سیکنڈلی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں, کیا صورتحال اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم کوڈ کی باتیں ہو رہی ہیں اور شاید گریجولی امریکہ یا اس کی جو پریزنس ہے مڈل ایسٹ میں وہ کم ہو جائے. آصف زرین صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو نیا ایک مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے, مسلم کوڈ بن سکتا ہے, اور کیا جو ایران کا بھی مطالبہ رہا ہے کہ امریکن پریزنس یہاں سے کم وہ ہو پائے گی؟ ابھی تو خیر یہ باتیں ہی ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ مسلم کوڈ کیسے وجود میں آتا ہے. فی الحال تو اگر مسلم یونٹی اتحاد آ جائے تو وہ بھی بہت ہوگا, وہ کوارڈ تو دور کی بات ہے, لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ممکن ہے سیاست کے اندر. تو اگر یہ خطے کے ممالک یہ احساس کریں کہ انہوں نے اپنے خطے کو پرامن بنانا ہے, اس میں اسٹیبلٹی لانی ہے, تو ضرور وہ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے ڈسپیوٹ آپس میں ہی حل کریں. یہ جو GCC ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, ان میں ہم تقسیم بھی دیکھ رہا ہوں, اور پچھلے کچھ ٹائم میں تو بالکل واضح ہو چکی ہے, وہ جو ڈفرینسز ہیں بالکل کھل کر سامنے آ چکے ہیں. کیا یہاں پر ایک امبریلا سیکورٹی ہو سکتی ہے, یا پھر سیلف سیکورٹی کنٹریز اپنے لیے خود اپنا جو ہے پورا معاملہ لے کر چلیں, یا پھر کوارڈ کی ہم بات کر ررہے ہیں کہ ایک ہی امبریلا کے نیچے تمام ممالک کو سیکورٹی مل سکے؟ دیکھیں, یہ امبریلا سیکورٹی نے تو فائدہ نہیں دیا. گلف امریکہ کے 13 بیسز تھے ان گلف سٹیٹس کے اندر, ان کو تو کوئی سیکیورٹی تو مل نہیں سکی. اب ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا انہوں نے امریکہ کو اپنے بیسز دے کے کوئی غلطی تو نہیں کی, اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی. اور کیونکہ اگر ان ممالک کی سیکیورٹی ہے, اس کا جو ہے اچھی ہمسائیگی کے ذریعے ہی بن سکتا ہے, اور پھر ایران اور گلف سٹیٹس کے درمیان جو اچھے تعلقات ہیں وہ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ خطے میں امن ہوگا, پراسپیرٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی. باہر کی جو طاقتیں آتی ہیں ان کا زیادہ تر ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کیسے جمائے رکھیں, اور اگر وہ اپنے پاؤں جمائے رکھیں, ان کو کوئی ریزسٹنس ہو, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی پہ عمل پیرا ہو کے اور وہ اپنا مقصد جو ہے پورا کر سکیں. اور چونکہ اس خطے میں اب اسرائیل بھی ہے, اور اسرائیل اپنے آپ کو قائم رکھنے اور پھر مزید ایکسپینڈ کرنے کی جو ان کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں, جو امیڈیٹ ریجن ہے گلف کا, اس میں تقسیم لائیں. انہوں نے ابراہم ایکارڈ پروموٹ کیا, اس میں UAE آ گیا ہے, بحرین آ گیا ہے, لیکن یہ بھی انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ میں خیال میں اسٹیبلٹی کے کانٹیکس میں یا اسرائیل کے انفلوئنس بڑھانے کے کانٹیکس میں کچھ حد تک کامیاب ہوا ہے. لیکن اسرائیل نے یہ دیکھا کہ وہ ایران پہ حملہ کر کے اپنا ہدف حاصل کرے گا, تو وہ حاصل نہیں ہوا. امریکہ اس کے ساتھ دے رہا ہے. امریکہ نے تو جو جینوسائیڈ ہوا ہے فلسطینیز کا غزہ میں, امریکہ اس کے ساتھ بھی رہا ہے. لیکن اس نے اوورال جو ایک سچویشن کریٹ کی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. امریکہ کی کریڈیبلٹی جو ہے
उसको नुकसान ठीक पहुंचा। है जैसे जो न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है यानी कि क्वाड की मुस्लिम क्वाड की क्या लगता है कि ये बन पाएगा कितना मुमकिन हो पाएगा आपने सऊदी अरेबिया में सर्व भी किया हुआ है इस टाइम भी पाकिस्तान का एक पैक्ट भी है और बहुत सी कंट्रीज़ की डिज़ायर भी है कि इस तरह की चीज़ें आगे भी बढ़ें एक मुस्लिम नेटो की बल्कि बात होती है क्या ये मुमकिन आपको होती नज़र आती है मुमकिन होती नज़र आती है देखिए इस तरह के जो अलायंसेज हैं या जो क्वाड की बात हम कर रहे हैं ना ये तब बनता है जब हर मुल्क ये देखे कि मेरे इंटरेस्ट में क्या है मेरी कौमी सलामती को खतरा क्या है अब जब अमेरिका इधर मौजूद था 13 बेसिस पे और ये जो बेसिस थी ये इन अरब मुल्कों को इजराइल से बचाने के लिए तो नहीं थी ना इनको बड़ा खतरा तो ग्रेटर इजराइल का है ना उनसे बचाने के लिए तो नहीं थी बल्कि ये बेस की मौजूदगी में कतर के ऊपर इजराइल के बम गिरे अच्छा एक तो ये बात हुई नंबर 2 ये थी कि क्या आपने इनको ईरान से बचाना था तो ईरान से भी आप नहीं बचा सके चूंकि वो जब फायरिंग हुई है तो ये मोस्ट वल्नरेबल थे तो उन्होंने ये रियलाइज किया जीसीसी कंट्रीज ने आई एम श्योर उन्होंने किया होगा कि जी ये जो हमारी बेसिस थी ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ की बजाय हमारे लिए एक खतरा साबित हुई है तो देयरफॉर वो तो चेंज जरूर आएगी और वो अगर चेंज आएगी तो इनको एक डिफेंस करना जैसे ईरान सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कर दिया तो सिमिलरली जो क्वाड की आप बात कर रहे हैं आई एम श्योर टर्की इज इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान इज देयर सऊदी अरेबिया इज देयर ईरान ने लास्ट टाइम भी जब हमारा सऊदी अरेबिया से म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम भी शामिल हो अब जबकि हम ये जो सेक्टेरियन रिफ्ट अभी ये कम हुई है बल्कि बहुत हद तक कम हुई है और हम सारे एक होके दुआ गो थे कि अल्लाह ताला करे ईरान कामयाब हो तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉसिबिलिटी है कि ये इकट्ठे हों और इसमें जो इम्पोर्टेंट और मुल्क है ना वो इजिप्ट भी है और इंडोनेशिया भी है इंडोनेशिया का भी बड़ी पोटेंट आर्मी है उनके पास इजिप्ट का रोल थोड़ा डाउटफुल रहा है बट आई थिंक ये इनके साथ गुफ्तगू करके ये देख सकते हैं कि डिफेंस के लिए कौन इंटरेस्टेड है तो मेरे ख्याल में मुसलमानों का एक इत्तेहाद भी बड़ा जरूरी हो जाएगा और शायद उसके ऊपर प्रोग्रेस हो ठीक है मतलब आने वाले टाइम में आपको लगता है कि ये सूरत जो है ये हकीकी तौर पे हो भी सकती है और इसके लिए कोशिशें भी भरपूर अंदाज से हो रही हैं प्रोग्राम में भी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अभी हमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुर्रम साहब आपको वेलकम करते हैं आज डेफिनेटली आपने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा होगा फैंटास्टिक पीपल थैंक यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थैंक यू फील्ड मार्शल तैयब अर्दवान बात कर रहे हैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब जो हालात बढ़ रहे थे उसको रोका है आज आपने हुर्मुज़ खुल गई पाकिस्तान की कोशिशें फील्ड मार्शल उस टाइम पीरियड में ईरान का दौरा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इस टाइम इंतालिया कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए सर ये कितना बड़ा लम्हा है जो कह लें कि फ़ख्रिया जो लम्हात हैं कितने बड़े हैं जी पाकिस्तान में रहने वाले हम सब लोग इस वक्त मुत्तहिद हैं अपने ईरान में रहने वाले भाइयों और बहनों के साथ लबनान में रहने वाले भाइयों और बहनों के साथ जो अरब ममालिक पर्शियन गल्फ के ऊपर हैं उन सब के अवाम के साथ बल्कि पूरी दुनिया के अवाम के साथ कि ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल जो पैदा हुई थी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से अब हम उसके हल की तरफ जा रहे हैं अमन की तरफ जा रहे हैं और जो एक बहुत बड़ा मुआशी ग्रिडलॉक आया था आबना हुर्मुज़ के बंद होने से आज वो खुलना शुरू हो गया तो ये जो हम जैसे सफारतकारी कहते हैं पाकिस्तान के अवाम को नजर आया कि सफारतकारी के जरिए फिर आज ही डीजल की कीमत भी कम हो गई बराह रास्त इसका ताल्लुक है जो बहुत मेहनत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं और इस सारे अमल में जिस तक हम पहुंचे हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान है जो कि ऐसे वक्त में जबकि जंग एक बड़े नाजुक से सीज फायर पर खड़ी है
انہوں نے اپنی جرت سے اور اس تحریک سے جو انہوں نے دکھائی ہے جا کر ایران کو اس امن کی طرف بڑھنے پر جو راغب کیا ہے اور پوری کوشش کی ہے، آئی تھنک یہ بہت ہی ایک کلیدی عمل تھا جس کا اب نتیجہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اور میری تو نظر میں اب جو ایگریمنٹ ہونا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پر بہت حد تک اصولی اتفاق ہو گیا ہے. اور جتنی بھی اس کی شکیں ہوں گی بہت سارے ایشوز کے اوپر، جیسے ایران کی جو جوہری افسودگی ہے اور اس کا پروگرام ہے، لیکن وہ اب اس کی نوک پلک درست ہو رہی ہے اور بہت جلد اگلے 2 یا 3 دن بہت سے آپ کے ناظرین کو اچھی خبر ملے گی. بہت سے انڈیکیٹرز بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہو گیا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھل گئی ہے، لیکن جو ناقدین ہیں، حاسدین ہیں، وہ بازد رہے ہیں کہ پاکستان کا رول جو ہے فیسلٹیٹر کا ہے، پاکستان ایک سالس کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوا. لیکن آج وہ چیزیں دنیا کے سامنے کہ پاکستان نے پوری صورتحال کو کس طرح اس میں ایک رول اپنا پلے کیا ہے، کس طرح بطور سالس پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے. اس پوری صورتحال کا سر اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی عوام کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلے تو ناقدین کا جواب جو ہے وہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے نہیں دیا، بلکہ وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن کیرولائن لیوٹ نے دیا ہے، بالکل، جس میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ دوسرے ممالک بھی خواہش مند تھے لیکن میڈییٹر صرف پاکستان ہے. تو یہ بات اب جو لوگ اس مٹی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو خوشی کا باعث ہے. اور جو ناقدین ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی بھی جو شخص ہے یا خاتون ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی ناراض ہوگا یا پریشان ہوگا کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہوا ہے پاکستان کی اصولی سفارتکاری کی بنیاد پہ. اور جو دنیا بدل رہی تھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کو وقت سے پہلے بھانپا، جنگ شروع ہونے کے بعد نہیں بھانپا، اس کو 1 سال پہلے بھانپ لیا تھا کہ کس طرف دنیا جا رہی ہے. اور اس نئی دنیا کو بھانپنے میں آئی تھنک ہمیں ضرور تحسین کرنی چاہیے جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، کہ انہوں نے بھی قطر پر صرف ایک میزائل پچھلے سال داغا گیا اسرائیل کی طرف سے، تو انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ سعودی جو سرزمین ہے، حرمین شریفین کی سرزمین ہے، اس کو ایک ضمنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاکستان سے بہتر ملک نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اسی وقت آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے ایک معاہدہ کر لیا. تو پاکستان کے لیے جو فائدہ ہے اس میں 2-3، ایک تو یہ فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی. پاکستان کی جو آئل کی انڈسٹری ہے جو ابھی انڈیا دوبارہ دیا ہے سعودی عرب نے کہ وہ ریفائنری ایک لگائیں گے جس سے پاکستان میں نیا روزگار بھی پیدا ہوگا، پاکستان کی انڈسٹری کی کیپیسٹی بھی بڑھے گی، پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ بھی الحمدللہ پہلے سے بہتر ہونے جا رہی ہے. ایران پر سے سینکشنز اٹھتی ہیں تو ہمارے پاس تیل اور گیس کا ایک اور سورس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اور اہم بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بھی، میں بھی اس کو اسپیسیفک نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ایک ہمیشہ سے نازک فورن ایکسچینج کی صورتحال ہے اس میں ایک بہت واضح بہتری پاکستان کے عوام کو دیکھنے میں آئے گی، پاکستان کے اندر نئی سرمایہ کاری آئے گی. تو یہ ایک ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ایک حالات سبق بھی بہتر ہے. ہوں گے تو نہیں، پاکستان میں صرف ایک بات کہ ایک سبق بھی ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک پر تنقید کی عادت ہے، لیکن یہ مٹی بہت زرخیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہم پر یہ کرم کیا ہے. اور اب چیلنج شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کے سامنے یہ ہے کہ کیا وہ اس جو نئی رحمت ہوئی ہے پاکستان پہ اس کو پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہترین نیا پاکستان کس طرح لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ دنیا اس ٹائم تو پاکستان کی جو ہے پوری سفارتکاری، پورے معاملات کی جس طرح پاکستان لیڈرشپ نے پلے کیا ہے اس کی معترف ہے. سر ابھی آپ نے جو بات کی کہ مڈل ایسٹ میں ایک تبدیلی آئی ہے، وہاں پہ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک چینج ہوا کہ امریکہ شاید ان کو اس طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آفٹر سم ٹائم امریکن پریزنس یہاں سے کم ہوگی مڈل ایسٹ میں،
اور مسلم کوارڈ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، کیا صورتحال اس جانب بڑھتی نظر آتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ اس جنگ کے دوران 2-3 بڑے کلیدی جو بیانات صدر ٹرمپ نے دیے، مثلا آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تو اب مشرق وسطیٰ سے تیل نہیں چاہیے، جس کو تیل چاہیے وہ جا کے آپ دائیں ہرمز کھلوا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات درست ہے، کہ 2014 کے بعد سے ہر گزرتے سال امریکہ کی جو مڈل ایسٹرن آئل کے اوپر انحصار تھا وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ امریکہ اس وقت نیٹ ایکسپورٹر ہے تیل کا اور گیس کا۔ تو لہذا وہ جو ایک ہم بچپن سے روایتی چیز سنتے آئے تھے کہ امریکہ تیل کی خاطر یہاں آئے گا، امریکہ تیل کی پروٹیکشن کرے گا، وہ اب نہیں ہے۔ اور یہی بات جس میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہماری قیادت نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل عاصم منی نے یہ بھانپ لی، آج سے سال ڈیڑھ پہلے بھانپ لی کہ دنیا میں یہ ایک تبدیلیاں آ گئی ہیں، جو انرجی کا فلو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، کہ اب عرب ممالک جو ہیں ان کا سب سے بڑا کسٹمر امریکہ نہیں ہے، چائنا ہے۔ اور دنیا کی تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو تمام سفارتکاری کی ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم خاموش جو کردار ہے وہ ہمارے دوست چائنا کا بھی ہے، کہ چائنا پاکستان کے پیچھے کھڑا تھا۔ تو پاکستان نے اس پورے معاملے کو اپنی اصولی سفارتکاری سے بھی اور اپنی متحرک سفارتکاری سے بھی پاکستان کی جو ساکھ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پوری دنیا کا پاکستان کی طرف دیکھنا جو ہے آج، یہ میرے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ پچھلے 25 سال پاکستان نے 9/11 اور دہشت گردی کے سائے میں جو گزارے ہیں، اب اللہ کے کرم سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ سایہ ہٹنے لگا ہے پاکستان کے اوپر سے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جن کا تیل آتا ہے وہ اس کو آ کے خود کھلوا لیں۔ جو 60 کے قریب ممالک ہیں، جس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں، انڈیا بھی جس میں شامل تھا، وہ شروع میں ایک اجلاس ہوا، آج دوبارہ جو ہے ان کی ایک لیڈرشپ بیٹھی ہے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے بیانات دے کے کہ ہمارے پاس ڈسٹرائر بھی موجود ہے، فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم آ کے چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں۔ اور آن دا ادر سائڈ پوری کوشش یہ بھی کی گئی کہ جو پورا پیس پروسیجر ہے، جو پورا پروسیس ہے، اس کو پاکستان سے فرانس میں یا کسی یورپین ملک میں بھی لے کر جایا جائے، پاکستان کو یہاں سے مطلب کہنے کہ اس پوری پکچر سے آؤٹ کرنے کی بھی کوشش ہوئی۔ جی دیکھیے، اس میں جو اہم کردار ہے پاکستان جس تک پہنچا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایران کا جو اس کے اندر ایک فریق ہے، اس کا غیر متزلزل اعتماد حاصل ہوا ہے اس سارے پروسیس میں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، آپ کے ناظرین کو پھر میں یاد کراؤں کہ پچھلے سال جب اسرائیل نے 12 دن ایران پر بمباری کی تھی، ایک دن امریکہ بھی اس میں شامل ہوا تھا، اس وقت بھی پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا سیز فائر کروانے میں، اور خاموش کردار تھا، جس کے نتیجے میں پہلی دفعہ کم از کم میری زندگی میں ایران کی پارلیمان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ تو لہذا پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک ورثے سے وہاں موجود ہے۔ اب اگر دوسرے ممالک دیکھیے، اگر وہ واقعی سمجھتے کہ ان کے بحری بیڑے سے آبنائے ہرمز کھل سکتی ہے تو وہ 45 دن انتظار نہ کرتے۔ یہ بہت ہی ایک حساس علاقہ ہے، جس میں آبنا ہرمز کے ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف ایک سے زائد عرب ممالک ہیں، مثلا عراق ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، اور متحدہ عرب امارات ہے، اور عمان ہے۔ تو لہذا یہ ایک پیچیدہ جگہ ہے، تو اس کا اگر واقعی ملٹری سولوشن ہوتا تو امریکہ اس کو حل کر لیتا۔ یہ حل نہیں ہوا، یہ ایران کی ثوابدید اور ایران کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور آئندہ بھی یہ دیکھیے یہ بات اب اسٹیبلش ہے کہ یہ اب ون سائیڈڈ نہیں ہوگا۔ جب بھی آبنائے ہرمز کی ڈسکشن ہوگی، ایران اس کا حصہ ہوگا۔ ایک چیز جو بہت سالوں سے چل رہی تھی 27 فروری 2026 تک چلی، اب اس میں تبدیلی آ گئی، اس کے اندر ایک کوالٹیٹیو ڈفرنس آ گیا۔ تو یہ سب ممالک جو ان کی کوشش ہے کہ جی ہم پیس پروسیس وہاں لے جائیں، یہاں لے جائیں، لیکن ایران نے یہ دیکھا ہے کہ جب مشکل ترین حالات تھے تو پاکستان اس کے ساتھ اصولی طور سے کھڑا ہوا، اور پھر پاکستان نے ایک متحرک سفارتکاری کے ذریعے ایک ایسی سچویشن جس سے پوری دنیا پریشان تھی، دنیا کو نکالا۔ تو اس لیے پاکستان کی اہمیت اب مسلم۔
وہ ہم نے بھارت روزہ جنگ میں بھی دیکھا کہ پارلیمان میں تشکر، پاکستان تشکر تھا، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی قوم کس طرح پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ سر آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ وزیر پانی و بجلی بھی رہے ہیں، ملک میں اس ٹائم انرجی کرائسس ہے، لیکن جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انٹرنیشنل پہ آج ہی تھوڑا نیچے آئی ہیں، لیکن بجلی جو ہے وہ نایاب ہو گئی، کئی شہروں میں 8-8 10-10 گھنٹے بجلی بند ہے۔ کیا لگتا ہے صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے؟ کب تک یہ صورتحال پاکستان میں بجلی کی جو بہتر ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ جی، بجلی پہلا بڑا اثر ہے جو پاکستان عوام پر اس جنگ کی وجہ سے آیا ہے۔ دیکھیے 2015 سے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ہم نے قطر کے ساتھ ایک بڑا اہم اور تاریخی معاہدہ کیا تھا LNG کی سپلائی کے لیے، لیکن قطر نے اس جنگ شروع ہونے کے بعد بزنس کی زبان میں کہتے ہیں فورس میجور ڈکلیئر کیا کہ اب اس جنگ کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جو معاہدہ ان کا پاکستان سے بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کو وہ پورا کر سکیں، تو لہذا پاکستان میں وہ LNG آنا بند ہو گئی۔ جتنی دیر پاکستان کے پاس ذخائر تھے وہ پلانٹس چلے، لیکن 3600 میگا واٹ جو ہے پاکستان کا وہ LNG سے چلتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میں اپنے شہر میں بیٹھا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہے اس سیز فائر کا، تو پہلا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی بجلی جو 3600 میگا واٹ اس وقت بند ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مطلب ہوپ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے ڈیفرنٹ شہروں میں لوگ خاصے جی آنے والے کچھ دن لگیں گے، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی LNG کی سپلائی بحال ہوگی اور وہ جو پلانٹس ہیں جو آن لائن آ کے تو بجلی پیدا کریں گے، تو بجلی کی صورتحال میں واضح بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین ہم نے دیکھا کہ مائی میں ہم نے مارک حق انڈیا سے ہم نے کس طرح اس کو جیت پاکستان کی دنیا نے دیکھی، پوری دنیا پاکستان کی معترف ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہوتا ہے، امریکہ بھی اس وار کا حصہ بنتا ہے ایران کے اوپر، اور پاکستان نے اس میں بھی ایک رول پلے کیا۔ تشکر پاکستان تشکر جس طرح بھی ہم نے بات کی، اس کے بعد دوبارہ سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اگریشن کیا گیا ایران کے اوپر، اور اب پاکستان ایک ثالث کی حیثیت سے پوری صورتحال میں نظر آ رہا ہے، اور بالآخر سیز فائر ہوا، دونوں فریقین کو اسلام آباد میں ٹیبل پر بٹھا دیا، اور اب اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتہ پاکستان میں خاصا ڈپلومیٹکلی خاصا متحرک ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر شخصیات جو ہیں ان کی پاکستان آمد جو ہے اس کے متوقع ہے۔ اب دیکھتے ہیں صورتحال کس طرح سے آگے بڑھتی کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔